नुक्ते की तरफ और अपने नतीजे की तरफ पहुंचना चाहूँगा। अब जब यहाँ पे हम कहते हैं कि मौत बरहक है और हमारा ईमान और एतकाद है मज़हब फ़िक़्ह जाफ़रिया में, हम कहते हैं कि मौत के वक्त अमीर कायनात अपनी ज़ियारत कराते हैं। मासूम का फरमान है, अमीर कायनात हर उस मोमिन को ज़ियारत कराते हैं। अब जनाब हम ये या दूसरे लोग सवाल करते हैं कि एक अली बैक वक्त एक ही लम्हे में हज़ारों मोमिन मरते हैं, एक अली हर जगह पहुँच जाता है, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अभी अपनी उसी तमहीदिया जुमले की तरफ और इस नतीजे को इर्तिबात दे के बाद ख़त्म करने लगा हूँ। खुदा ने इस कायनात को खल्क किया, हक थी, और अल्लाह की पूरी भरी हुई कायनात में हर बंदा है हक का दावेदार। अगर मैं काफिर के पास जाऊँ तो वो कहते हैं कि जनाब जिस भगवान को मैं मानता हूँ वो हक है, जो चीज़ें हैं, जो रसूमात हैं वो सारी हक हैं। फिर अगर हम अहले इस्लाम के पास आएँ और उनसे पूछें तो वहाँ पर चंद मज़हब, चंद फ़िरक़ों में जो बटा हुआ इस्लाम है उसमें हर फ़िरका और हर मज़हब और हर बंदा दावेदार है हक़ का। ईसाइयों के पास जाएँ वो कहते हैं अल्लाह हक़, उसका बेटा हक़, उसकी दी हुई किताब हक़, हम हक़ पर, जन्नत जहन्नम हक़ है और जन्नत के सही हक़दार हम हैं। फिर अगर हम अहले सुन्नत के पास आएँ तो वो कहते हैं जनाब हम हक़ पर, किताब भी हक़ पर, रसूल भी हक़ पर, नबी के ऊपर नाज़िल होने वाली किताब हक़, नबी भी हक़, नबी के 4 यार भी हक़। तवज्जो है ना जी, सारे हैं हक़ पर, हम भी हक़ पर, जन्नत और जहन्नम भी हक़ और जन्नत के सही हक़दार भी हम हैं। फिर जनाब दूसरे लोगों के पास आएँ, अहले हदीस के पास, वो कहते हैं अल्लाह भी हक़, नबी भी हक़, किताब भी हक़, बस जन्नत और जहन्नम भी हक़ और जन्नत के सही हक़दार भी हम। फिर अगर हम आएँ अहले तशरीह के पास, उनसे सवाल करें जी अल्लाह की पूरी भरी हुई कायनात हक़ की दावेदार है, आप बताएं हक़ पर, आप दावा करते हैं आप हक़ पर हैं, तो मज़हब फ़िक़्ह जाफ़रिया का मानने वाला वो मोमिन और वो शिया वो कहते हैं मैं अपनी ज़ुबान से दावा नहीं करता हूँ, मैं नहीं कह सकता हक़ पर। आए पहले उससे पहले हक़ का मेयार और तराजू और पैरामीटर और एक लिमिट, एक हदूद तय करते हैं। हक़ बताने वाला कौन हो, हक़ का मेयार क्या होना चाहिए, हक़ की हदूद क्या होना चाहिए, हक़ बताने वाला कौन होना चाहिए। हक़ बताने वाला वो हो जिस जैसा सादिक कोई ना हो, जिस जैसा अमीन कोई ना हो, जिस जैसा दयानतदार कोई ना हो, जिस जैसा शुजा कोई ना हो, जिस जैसा आलिम कोई ना हो, जिसकी कोई हदूद ना हो, उसकी जितनी सिफात हैं वो किसी दूसरे में ना पाई जाए। हाँ, जिसके ऊपर कायनात के किसी दूसरे बंदे को, चाहे वो काफिर हो या वो मुसलमान हो, किसी को एतराज ना हो, वो शख्सियत अगर हक़ कहे तो हर बंदा मानने के लिए तैयार है। तो फिर मैं कहता हूँ मज़हब फ़िक़्ह जाफ़रिया का मानने वाला वो बंदा वो कहता है आओ ऐसी शख्सियत के पास चलते हैं जिसके ऊपर दुनिया का कोई बंदा एतराज नहीं कर सकता। अगर कायनात में वो शख्सियत अगर है तो वो वाहिद शख्सियत है जिसे कहते हैं मुस्तफ़ा। अगर उसकी खिदमत में जाकर सवाल करें या रसूल अल्लाह, अल्लाह की भरी हुई पूरी कायनात में हर दूसरा बंदा हक़ का दावेदार है, आप बताएं हक़ पर कौन है? तो रसूल मुस्कुरा के कहते हैं अल हक़ मा अलीयन व अलीयन मा अल हक़, कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। अब अपने नतीजे की तरफ आता हूँ कि मौत बरहक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि एक अली, दुनिया में हज़ारों लोग एक ही वक्त में एक ही मरहले में मर जाते हैं, तो फिर कैसे वो अली एक जगह पे पहुंच जाता है? तो फिर जब अल्लाह ने इंसानियत और इंसानियत के उस दायरे में दर्जा मशीयत इलाही इमामत का वारिस बनाकर अली को इस कायनात में भेजा और उस अली को हक़ बनाया, तो फिर वो हक़ इंसान के हर लम्हे में, हर जगह पर, मोमिन की हर घड़ी में साथ है। कैसे? सादी सी मिसाल और नतीजा देने लगा। जब हक़ अली के साथ, रसूल ने कह दिया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, हक़ अली के साथ, अली हक़ के साथ, तो फिर ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जब हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। जब हक़ अली के साथ, अली हक़ के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, और जहाँ जहाँ, मासूम ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जहाँ तक अली है वहाँ तक हक़ है, नहीं, कहा कि जहाँ जहाँ कुरान, जहाँ जहाँ हक़ वहाँ वहाँ अली, जहाँ तक कुरान जाए वहाँ तक अली, जहाँ तक हक़ जाए वहाँ तक अली, जिधर जिधर हक़ जाए वहाँ वहाँ उधर उधर अली। अब यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा जब इंसान मौत के उस मरहले में होता है तो उस वक्त जब मौत बरहक अली हक़,
جب موت برحق علی حق، منکر نکیر برحق علی حق، حشر برحق علی حق، خدا حق علی حق، اسلام حق علی حق، یعنی جہاں جہاں پر خلقت ابتداء انسانیت سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر حوض کوثر تک، اور مصطفیٰ کی شفاعت تک، اور دخول جنت تک، اگر ہر چیز برحق ہے تو علی حق ہے۔ اور ہر جگہ پر، ہر لمحے، ہر گھڑی علی ہمارے ساتھ ہے اور علی حق ہے، جس طرح موت برحق ہے۔ اب جب موت برحق ہے اور علی حق ہے تو پھر بیچ میں ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ وہ ہمارا حق کیا ہے؟ یعنی یہ جو درمیانی فاصلہ ہے ہمارے پاس، جب میں نے آپ کو ایک جملہ ابتدا میں دیا ہے تمہیدیتاً کہ جب انسان اس کائنات میں آیا اذان و اقامت کہی گئی، نماز نہیں تھی۔ اب جب اس دنیا سے جانے لگا تو اذان و اقامت نہیں ہے، نماز ہے۔ اب ہمارے پاس سمجھنے کی جو بات، جو ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق یہ ہے کہ جب ابتدا میں آیا اذان و اقامت تھی، نماز نہیں تھی، انتہا میں جا رہا ہے اذان و اقامت نہیں ہے، نماز ہے۔ اب یہ اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کا جو فاصلہ، یہ ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کا ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ وہ حق ہم ادا کیسے کریں گے؟ حق ہے کیا؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کا معیار، اس کا پیرامیٹر، اس کی لمٹ، اس کی حدود کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم حق کو کیسے پہچانیں گے؟ اب معصوم فرماتے ہیں جہاں پر بھی انسان دیکھے کہ اس کا ایمان حق سے ڈگمگا رہا ہو اور اسے اس غلط چیز پر اور غلط کام پر اگر اکسا رہا ہو، تو پھر پہچان لے کہ جس طرف مجھے شیطان اس کام کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے وہ ناحق ہے، اور جس طرف میں جا رہا ہوں وہ صراط مستقیم ہے، اور وہی حق ہے۔ اور اس کی بہترین اور خوبصورت اس حق، لفظ حق کی تعریف آغا بہجت نے کی، اور اپنے نتیجے کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ چوتھا مرحلہ ہمارے پاس موت ہے۔ موت برحق ہے اور علی حق ہے۔ جب علی حق ہے اور موت برحق ہے تو بیچ میں اذان و نماز کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس میں ہمارا حق کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا تھا، اذان و اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ یعنی اس لیے کہ اس انسان کو، اس بچے کو متوجہ اور متنبہ کیا جا رہا ہے۔ متوجہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ خدا وحدانیت کی ذات کی طرف متوجہ رہے کہ جس کے حکم سے اس کائنات میں آیا ہے، اس کی تسلیم کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے اس ستون کا نام مصطفیٰ ہے، اور اس مصطفیٰ کی تمام نبوت و رسالت کا مرکز و محور علی کی ذات ہے، اور اس علی کے دامن کو حق کے ساتھ متمسک رکھ کر ہر اس راستے پر، کائنات کے کسی بھی منزل پر، کسی بھی کام میں، کسی بھی فعل و افعال میں، تیری سوچ و فکر سے لے کر تیرے افعال، اعضاء و جوارے سے کسی بھی کام کے انجام پانے تک، کسی بھی کام کے انجام پانے تک کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا حکم جو علی کے خلاف جا رہا ہو، سمجھ رہو وہ ناحق ہے، اور جہاں تجھے علی کہے اس کے اوپر عمل کرنے کا نام حق ہے، اور یہی ہمارا حق ہے۔ جہاں جہاں علی روکتا جائے وہاں روکتے جاؤ، جہاں کہتا جائے عمل کرتے جاؤ، وہ ہمارا حق اور ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا مرحلہ موت ہے۔ موت تقرب الہی کا ذریعہ ہے، خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور نتیجہ اور سمیٹنے لگا۔ چوتھا مرحلہ موت ہے کہ موت ایسی عظیم نعمت ہے جس علی کو سن رہے ہیں اور ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، اس علی کو دیکھنے کا نام ہے موت، اس علی کی زیارت کرنے کا نام ہے موت۔ لیکن علی زیارت کس معیار پر کرائیں گے؟ اس معیار پر کہ اگر میرا عمل علی کے چاہنے والوں جیسا ہوگا۔ پھر علی کے چاہنے والوں کا معیار کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں۔ تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت۔ تھکے تو نہیں بیٹھے، پریشان تو نہیں بیٹھے جناب؟ جو تھکے بیٹھے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد کے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں
سائل آیا، کہتا ہے مولا آپ ہر وقت ہر جگہ ہر محفل میں ہر جگہ پہ کہتے ہیں میرا شیعہ، ہمارے شیعہ، میرا ماننے والا، میرے جد کا چاہنے والا۔ مولا یہ جو آپ فرماتے میرا شیعہ، اسے مراد کیا ہے؟ کون ہے وہ آپ کے شیعہ؟ تو موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اے سائل سن لے، میرا شیعہ، میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا جو مجھے اپنا امام مانتا ہے، اس شیعہ کا معیار یہ ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو، وہ ہے میرا شیعہ۔ یہ امام نے معیار تشیع بتایا ہے۔ اور میری اگر ہفتے ہفتے کی واجب قضا ہو جائے اور مجھے چھینک نہ آئے تو پھر میں کیسے اپنے آپ کو شیعہ کہلواؤں گا؟ اور بالخصوص جس جوار اور جس سرزمین پر ہم موجود ہیں، ہمیں ہر لمحہ موت ایک درس دیتی ہے۔ آپ علماء ہیں، کوئی کلخانی پڑھتا ہے، کوئی جمعرات پڑھتا ہے، کوئی ختم پڑھتا ہے، کسی کو اطلاع ملتی ہے، کسی کا رشتہ دار، کسی کا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، گائے بگائے کسی نہ کسی لمحے کوئی نہ کوئی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ یہ اطلاع پیغام ہے ہمارے لیے۔ معصوم فرماتے تمنا نہ کرو، 10 تحفے دیے ہیں، صرف 2 تحفے عرض کرنا چاہتا ہوں معصوم کی زبانی۔ 10 تحفے معصوم نے ہمیں دیے، کہا کہ اس موت کی تیاری میں 10 تحفے تیار کر کے جاؤ، آمادہ کر کے جاؤ۔ ان 10 تحفوں میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ 10 تحفے ہیں، ان 10 تحفوں میں سے پہلا تحفہ معصوم فرماتے انسان کا پہلا تحفہ یہ کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ملک الموت کے لیے کچھ لے کے جائے، اس کے لیے کچھ ہدیہ لے کے جائے۔ وہ ہدیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اعمال میں سے کچھ حصہ اس کے لیے لے کے جائے۔ چونکہ جو وہ لمحہ ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یا میرا موضوع نہیں ہے، اس لمحے میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملہ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن کی موت کے لیے ہر انسان کے لیے وہ کٹھن نہیں ہے۔ بعض اوقات طلباء علماء پڑھنے لگتے تو وہ کہتے ہیں جی لیں جی علامہ صاحب، مولانا صاحب، طالب علم صاحب جناب موت انہوں نے شروع کر دی تو اب تو انہوں نے ڈرانا ہی ہے۔ موت ڈرانے کا نام نہیں ہے، موت ڈرنے کا نام ہے۔ خدا نے جہاں پہ بھی قرآن میں عرض کیا ہے وہاں پر ڈرنے کے لیے کہا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ موت تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے خدا کے قریب ہو تو پھر وہ موت کو یاد رکھے۔ کیونکہ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا مولا موت کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے کہ موت کے لیے مومن کے لیے یا انسان کے لیے کیا ہر انسان کے لیے موت ایک جیسی ہے؟ جو بھی انسان اس دنیا سے جائے وہ موت سے ڈرے، وہ موت سے ڈرتا رہے، کانپتا رہے، تھر تھراہٹ ہو اس کے جسم میں؟ مولا نے فرمایا نہیں، موت ہر انسان کے لیے سخت ہے۔ مولا پھر جب ہر انسان کے لیے سخت ہے تو پھر تو وہی بات ہو گئی کہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ مولا نے کہا نہیں، ہر انسان کے لیے تو نے پوچھا ہے، مومن کے لیے نہیں، مومن کے لیے اور معیار ہے موت کا۔ مومن کے لیے معیار کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب مومن اس کائنات میں اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس وقت جب وہ فرشتہ عزرائیل جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں ہمارے جد علی کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے چاہنے والے کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت مولا فرماتے ہیں اے فرشتے یہ نہ کہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ میں مومن کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مومن کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب وہ اس کے سرانے یا اس کے پاؤں کے نزدیک آ جاتا ہے تو اس وقت جب وہ اذن دیتا ہے یا اس کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو معصوم مولا صادق فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، اس کی آنکھیں، اس کے وہ پردہ دنیا کے جو پردے جو حجاب ہوتے ہیں ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ بندہ آسمان کی طرف جب اپنی آنکھیں بلند کرتا ہے، دیکھتا ہے تو اس وقت قرب الہی میں اتنا محو ہوتا ہے، اس وقت خالق کائنات ہم 5 12 14 کے وہ عصمت حجاب ہٹا دیتا ہے، وہ ہمارے اس دیدار میں اتنی دیر تک محو ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ مومن کی موت کا وہ منظر ہے مومن کے لیے۔ لیکن اس مومن بننے کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولے، نہ حق کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، احترام کرنا چاہیے، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جناب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ فرض کیا جناب مجھے اگر کہیں کوئی بندہ شہریے کے لیے بھی نہ لے جائے تو میرا جانی دشمن بن جاتا ہے۔
میں بھی آپ میں سے طالب علم ہوں، بطور درسن جملہ کر رہا ہوں، نہ کوئی تنقید ہے، نہ موافقت نہ مخالفت ہے، صرف اپنے تذکر کے لیے، اپنے آپ کو تذکر دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا معیار مومنیت کیا ہے۔ معیار مومنیت احترام ہے، معیار مومنیت حق ہے، معیار مومنیت صلہ رحمی ہے، معیار مومنیت حسن ظن ہے ہمارے لیے، نہ کہ یہ معیارات ہیں کہ جس میں ہم مادی چیز میں کوئی بندہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ساتھ نہ دے تو ہم اس کے ساتھ بغض و عداوت رکھیں۔ یہ محمد و آل محمد کا شیوا نہیں ہے۔ یہی موت ہمیں درس دیتی ہے محمد و آل محمد کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے، اور یہی موت ہے جو کربلا والوں نے اسی موت کا ہمیں درس دے کر کہا کہ یہ موت اتنا قیمت نہیں رکھتی کہ اگر اسلام کے اوپر بھی قربان کرنی پڑے تو موت بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور اسی موت کو ہدیے کے طور پر دے کر محمد و آل محمد نے دین اسلام کی بقا کا پرچار کیا، اور یہی موت ہے جس کو حق سمجھ کر حسین سید الشہداء علیہ السلام نے قبول کیا۔ یہی موت ہے جو حق ہے، جو کربلا والوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو اس وقت معصوم نے فرمایا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور وہی موت جہاں پر معلوم بھی تھا کہ صبح مقام شہادت پہ پہنچ جائیں گے، مقام شہادت پہ فائز ہو جائیں گے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کے ساتھ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، کہیں پہ بھی ایک لمحہ سوچنے کے لیے ان کے دل میں لرزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ موت ان کے نزدیک کم قیمت رکھتی تھی، حق زیادہ قیمت رکھتا تھا۔ موت برحق ہے، علی حق ہے، کیونکہ اسی حق کے ساتھ جو ولایت اور جو محبت اہل بیت ان کے دل میں موجود تھی، اسی موت کو ساتھ لے کر، چونکہ وہ موت حق تھی اور وہ ولایت علی پر مبنی تھی، اس وجہ سے وہ موت ولایت علی بن گئی، وہ موت محبت علی بن گئی، وہ موت عشق حسین بن گئی۔ اسی وجہ سے ان کے قدم مضبوط رہے، اور وہی موت ایک ایسا درس دیتی ہے، چند ایک ایسے مقامات ہیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اتنی مصیبتیں آئیں کہ ہمارا چوتھا امام کہتا ہے کہ کاش میں یہ مقام نہ دیکھتا اس سے پہلے کہ میری روح پرواز ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ جانے کی کیسی اتنی اور کتنی ایسی مصیبتیں دیکھی سید سجاد نے۔ حکم ہوا ہے بی بی پاک سیدہ زہرا کی مصیبت بیان کرنے کا، 2 جملے عرض کرنے ہیں۔ ایسی مظلومہ ہے میری بی بی، 75 دن یا 95 دن زندہ رہی مخدومہ، لیکن ایسی حالت میں گزارے، دن گریے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی میری مخدوم بی بی کی۔ نبی کا آخر وقت ہے، مرگ بستر پہ موجود ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے۔ عزادارو بی بی چلتے چلتے جب دروازے کے قریب آئی، کہا کون؟ کہا سائل ہیں، نبی سے ملنا چاہتے ہیں، اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا آنے والے واپس چلے جاؤ، میرا بابا بیمار ہے، مل نہیں سکتا۔ بی بی واپس چلتے ہوئے آ رہی تھی، یا دوبارہ دکلوا ہوا، آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے۔ بی بی نے کہا آنے والے، میں نے نہیں کہا میرا بابا بیمار ہے، نہیں جو مل سکتا۔ تیسری بار جب دستک ہوئی نا، اس وقت بی بی چلتے چلتے بابے کے سرانے آئی، جب گرم آنسو چہرہ نبوت پہ آئے، نبی کی آنکھ کھلی، رو کے کہتے ہیں زہرا مصطفیٰ بھی زندہ، تیری آنکھوں سے آنسو۔ اللہ اکبر! تیری اور میری آنکھ سے آنسو نہ آئے، لیکن زہرا کی آنکھ سے آنسو آتے وقت رسول کی کیا حالت تھی۔ رو کے کہتے ہیں زہرا میں مصطفیٰ بھی زندہ اور تیری آنکھ سے آنسو۔ بی بی کہتی ہیں بابا دروازے پہ آئے ہوئے سوالی
سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں آل نبی دروازہ کھولو، ہم نے نبی کو ملنا ہے۔ بابا میں نے کہا آنے والے واپس چلا جا، میرا بابا بیمار ہے، نہیں جو مل سکتا۔ بابا پھر بھی دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رونے والوں شریفوں عجیب حالت تھی، نبی رو پڑے، رو کے کہتے ہیں زہرا تیرے دروازے کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ بھی آ کر اجازت مانگتے، کل یہی دروازہ ہوگا جس کو آگ لگ جانی ہے، جس کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ نبی کے گزر جانے کے بعد 75 یا 95 دن مخدومہ زندہ رہی۔ کیا حالت تھی میری مخدومہ کی؟ بی بی 3 کام ایک ہی وقت میں کر رہی ہیں۔ حسن کو کنگھیاں مل رہی ہیں، حسین کو غسل مل رہا ہے۔ کائنات کا بہادر علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا نا، سوال کرتا ہے زہرا آج کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ ایک ہی وقت میں 3 کام کرنے پڑ گئے۔ رونے والوں نبی کی اکلوتی بیٹی رو کے کہتی یا علی آپ تو وارث امامت ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے۔ رات بابے نے آ کر مجھے خواب میں بتایا زہرا تو لحظے کی مہمان ہے۔ یا علی روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ یا علی اپنے بچوں کا یہ آخر وقت دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں میرے گزر جانے کے بعد میرے حسین کی کیسے گزرے گی، پتہ نہیں میرے گزر جانے کے بعد زینب کی کیسے گزرے گی۔ جتنا بھی بہادر تھا، سیرت المعصومین والا لکھتا ہے کہ علی روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ بی بی نے آواز دی، کہا حسنین میرے قریب آؤ۔ دونوں شہزادے قریب آئے۔ کہا جاؤ نانے کی مزار پہ دعا مانگو، کہو نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے۔ رونے والوں دونوں شہزادے نانے کی مزار کی طرف چل دیے۔ بی بی نے آواز دی فضا میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں، فضا جب تک تسبیح کی آواز آئے نہ سمجھنا میں زہرا زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا میں زہرا نبی کی بیٹی دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی۔ بس رونے والوں آخری جملہ، دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے۔ عزادارو دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے، دست دعا بلند کی روگے کہتے اٹھ جاگ نانا، دیکھ کہتے نانا جاگ تیرے نواز سے چل کے آئے کھڑے، نانا دعا مانگنے آئے۔ روگے کہتے نانا جس بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا آج وہ بیٹی مر کے بستر پہ موجود ہے۔ کہتے نانا دعا فرما اللہ ہماری ماں کو شفا عطا فرمائے۔ رونے والوں صاحب کتاب کہتے ہیں نبی کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو۔ رونے والوں دونوں شہزادے واپس دوڑے، زہراؤ کے دروازے کی طرف دوڑتے دوڑتے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے داخل باب کیا، کہتے اماں فضاؤ جلدی کر دروازہ کھول ہمیں ماں ملا۔ رونے والوں جیسے ہی ماں کا نام آنا تھا جناب فضا رو پڑی ہے، رو کے کہتی آؤ تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، پہلے کھانا تناول فرماؤ۔ رونے والوں دونوں شہزادے جیسے ہی انہوں نے کھانے کا نام سنا، رونے والوں بڑا تو چھپرا چھوٹا کہتا ہے اماں فضا مجھے پہچان میں کربلا کا غریب۔ کہتے اماں فضا مجھے نانے نے بتایا تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہتے اماں فضا تو نے انصاف نہیں کیا، جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ رونے والوں صاحب کتاب کہتے ہیں دونوں شہزادے گفتگو امامت میں ماؤ تھے، یا مصلی سے زہرا کی آواز آئی، بی بی رو کے کہتی ہے فضا آنے دے میں تو چکیاں پیس پیس کر پالتی رہی ہوں۔ رونے والوں دونوں شہزادے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بس آخری جملہ جنہوں نے غم کو دوبالا کرنا آنکھیں جانے مسافر شام۔ رونے والوں دونوں شہزادے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہو گیا غسل، مل گیا کفن، جنازہ تیار، جنازہ اٹھانے والے کون؟ کائنات کا امیر ہے حسنین شریفین ہے۔ رونے
رونے والوں جنازہ لے کے جا رہے ہیں، کیا حالت و کیفیت ہے، یا چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ علی کے کانوں پہ پہنچی، رو کے کہتے حسین مجھے بتاؤ تیری ماں کے جنازے کے نیچے کون ہے؟ رونے والوں اس وقت سید الشہداء رو پڑے، رو کے کہتے ہیں بابا ہماری ماں کے جنازے کے نیچے ہماری بہن زینب کبریٰ ہے۔ رونے والوں زینب کا نام آنا تالی، بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے کہتے حسین بہن کو بول واپس چلی جائے۔ بغیر کسی بندے کی نگاہ زینب کے بالوں پہ پڑ گئی، علی کو تانا دیں گے علی اتنا غریب ہو گئے۔ زینب کا قدم گھر سے باہر آ گئے، میں کہتا ہوں یا علی مدینے کا شہر اور تو بھی ساتھ ہے، دو بھائی بھی ساتھ ہے، تاریکی کا وقت ہے، تجھے گوارا نہیں ہے زینب کا قدم باہر آئے۔ دیکھ شام کا بازار بغیر چادر کے خطبے دے رہی ہے، روگے کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میں علی کی غیرت ہوں، کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میری آواز کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ اللہ لعنت اللہ علیکم مسیح علم الذین ایمن رحم اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ مالک خالق اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کا کلام پاک جو تلاوت جو اس کا ذکر اذکار ہوا ہے مالک، اور جتنے بھی پاکستان میں بھی جتنا قرآن پاک تلاوت کیا گیا ہے، لنگر نیاز مجلس کا اہتمام جو بھی عاجل و ثواب ہے امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے مالک ان سے جو ہدیہ ثواب موصول ہو، مالک بالخصوص مرحومہ غفورہ سیدہ ممتاز بی بی کی ارواح کو روح کو وصال فرما، کریم اللہ مرحومہ کے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما، مرحوم مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کے صدقہ آل محمد کا عظیم خالق مرحومہ کے مالک اللہ جتنے بھی وارثین ہیں بالخصوص ان کی اولاد ان کے فرزندوں مالک صبر جمیل عطا فرما، مالک اللہ پردیس میں ماں اور باپ کا دونوں کا دکھ دیکھا ہے، مالک حسین علیہ السلام کی غربت کا صدقہ جس دین کے لیے جس راہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے چلے، مالک ان بیٹوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ قرار فرما، مالک اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام حاضرین کے مالک اللہ جن کے والدین حیات ہیں خضر کی حیات نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک اللہ حسین علیہ السلام کی غربت کا صدقہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، بالخصوص مالک اللہ نقوی خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں میرا مالک جتنے بھی اس دنیا سے بزرگان چلے گئے مالک تمام کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، بالخصوص مالک اللہ جتنے بھی علماء بزرگان مراجع عظام اس دنیا سے چلے گئے مالک ان تمام کو مالک اللہ محمد و آل محمد کی کچہری میں معشوق فرما، بالخصوص مالک اللہ فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں مالک اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے مالک الغیب سے ان کی مدد و نصرت فرما، مالک اللہ دشمنان اسلام کو دشمنان شریعت کو نیست و نابود فرما، مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے چل کے آئے ہیں مالک اللہ علی اکبر کے بے موسم خواہش کا صدقہ ان کی حاجات شریعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حسین علیہ السلام کے امتحان کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامیابی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے مالک اللہ جناب رباغ ہجوری کا صدقہ مالک اولاد کرینہ نیک و صالح عطا فرما، جن کو اولادیں دی ہیں مالک اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے مالک اللہ صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عنایت فرما، مالک اللہ ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، جتنے بھی اساتذہ ہیں علماء ہیں بزرگان اور نقوی خانوادے کے جتنے بھی بزرگان ہیں مالک اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ علوم آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں بی بی کے جوار میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، مالک اللہ جو بغیر اقامت کے طلاب ہیں مالک اللہ بی بی کی مسافرت کا صدقہ ان کو اقامت عطا فرما، ان کی جو بھی میرا مالک علمی مشکلات ہیں ان کو حل فرما،
کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جو بیمار ہے اور بالخصوص میرے ذمہ جتنے بھی لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائی ہیں، جتنے حاضرین کے ذمہ کے چاہنے والوں نے جاننے والوں نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ، آل محمد کی عصمت و پاکیزگی کا صدقہ اور تمام لوگوں کو مقبول فرما۔ بالخصوص ہم تمام کے مرحومین کو مالک اللہ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ بالخصوص مولانا سید حسن مہدی صاحب کے والد و والدہ اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ مالک اللہ ان کی والدہ کی قبر کو میرا مالک نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔ مرحومہ کے جتنے صغیر و کبیرہ گناہ ہیں تمام کو معاف فرما۔ تمام دعاؤں کی اول و آخر لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔